يعلمون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन किराम, फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बख़ैर वफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को निहायत ही अच्छे तरीके से बख़ूबी गुजार रहे होंगे और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। हम अच्छा गुमान कर सकते हैं और गुजारिश भी आपको हर दफ़ा करते हैं। और मेरे ख़्याल में गर्मी भी इंजॉय करते होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हीट वेव है और इसके अलावा हब्स का मौसम स्टार्ट हो चुका है। हाइड्रेटेड रहें, हर वक्त कोशिश ये करें पानी जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद है, आप काम कर रहे हैं, मामला तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल आप लाजमी तौर पर रखें। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शरीक हो सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल जान सकते हैं और एज़ वेल एज़ आप आज ख्वाबों की ताबीर भी जान सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। UAN नंबर जारी किया गया है पैगाम टेलीविज़न की जानिब से, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0421117000 यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए, यूट्यूब के लाइव लिंक के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात इंशाल्लाह आपको लाइव प्रोग्राम में मुहैया कर दिए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश है, हमेशा ही गुजारिश करते हैं ताकि वक्त ज़ाया कम हो और आपका भी टाइम जो है ना बहुत कीमती होता है, मुफ्तियान कराम का भी होता है। कोशिश किया करें कॉल अगर आपने करनी है ऐसी लोकेशन का इंतखाब करना है जहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम ना हो और सेकेंडली TV के वॉल्यूम को बंद कर देना है। थोड़ा सा गैप मिलता है क्योंकि आप जब सवाल डिलीवर करते हैं, आप जब रिसीवर रखते हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप आपको मिल जाता है कि आप अपने मतलूबा सवाल का जवाब सुन सकते हैं या ख्वाब है उसकी ताबीर जान सकते हैं। सो TV के वॉल्यूम को बंद करके अपना मतलूबा सवाल जो है मुफ्तियान कराम के सामने रखा करें। हमारे इस वक्त स्टूडियोज़ में शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के नामवर मुफ्तियान कराम का पैनल है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, शेख अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती हाशिम यज़वानी साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू दुनिया में ख्वाबों के सबसे मारूफ़ और मुस्तनद मुअब्बिर, जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 साल खिदमत का मौका मिला और एज़ वेल एज़ मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील हैं और वहाँ पर मदरस भी रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जानिब से हमें गाहे बगाहे मैसेजेस मिलते हैं, पैगाम मसूल होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बताए हुए जो ख्वाब हैं वो सच साबित होते हैं। तो आप ख्वाबों की ताबीर भी पूछ सकते हैं। शेख वेरी वेलकम टू द शो। कैसी तबीयत है शेख आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख दोनों शयूख माशाल्लाह, अल्लाह ताला दोनों शयूख को अपनी ख़ास हिफाजत में रखे। सवालात की जानिब बढ़ेंगे। शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, शेख पूछा ये गया है कि क्या किसी दूसरे शख्स के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसकी नकल करना या मजाक के तौर पर इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है या नहीं शेख? शरअन तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा शेख। और मेरा ख़्याल है कि क़ानूनन भी जायज़ नहीं है जी, और अखलाक़न भी जायज़ नहीं है। किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक बंदा है, उसकी एक शख्सियत है और दूसरा बंदा आके उस शख्सियत को, उस नाम को इस्तेमाल करता है और कोई ID बनाता है, तो ये जायज़ नहीं है। जो शरीयत के क़वाइद आम्मा है, उमूमी क़वाइद और उसूल है, ये उनके ख़िलाफ़ है। मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा करे वो हम में से नहीं है, या मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमसे धोखा करे वो हम में से नहीं है। तो ये शख्स भी एक तरह से ये धोखा ही दे रहा है कि वो असल शख्सियत नहीं है, बल्कि असल शख्सियत का नाम इस्तेमाल करके अपने जो है ना देखने वाले और मुतल्लिक़ीन और इसी तरह लाइक के पीछे ये इस तरह कर रहा है। तो ये सिरे से जायज़ अमल नहीं है। बाद औक़ात ये बात कहेगा, किसी को पता नहीं होगा, वो असल शख्सियत की तरफ वो बात मंसूब करेंगे, हालांकि उसने ये बात कही नहीं होगी क्योंकि ये ID उसकी है ही नहीं। ये जुल्म है, झूठ है और धोखा है और इसी तरह
کسی اور کے حق کو دبانے کی ایک کوشش ہے. تو یہ مختلف گناہوں کا ایک مجموعہ ہے. جھوٹ بھی اس کے اندر سر فہرست ہے، دھوکہ بھی ہے، اور اسی طرح کسی اور کے حق، جو آئی ڈی کسی کی ہوتی ہے، کسی کے نام کی ہوتی ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے. تو اس کے نام پہ آئی ڈی بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے اشاعت کرنا نہیں ہے جائز. بندے کی اپنی شخصیت ہے، اور اپنی شخصیت خود بندہ بنائے، کسی کے پیچھے نہ پڑے. شیخ یہ بہت عام ہو چکا ہے، آپ بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے، کیونکہ بہت اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. شیخ یہ سوشل میڈیا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کون جانتا ہے، یا ہم کوئی متعارف تو ہے اتنے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب کا پتہ ہے. بے شک یہ اس آئی ڈی کے پیچھے کون ہے، کون اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کیا نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. بے شک. تو جب اللہ کے علم میں ہے تو کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اگر یہ گناہ کا کام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ٹھیک ہے، لہذا اجتناب کرنا چاہیے اس طریقے سے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محمد ہاشم میزبانی صاحب، شیخ محترم خوابوں کی جانب بڑھیں گے. پوچھا یہ کیا ہے کہ خواب میں مردہ بچے کو غسل دیا، غسل کے دوران بچہ زندہ ہو گیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردہ بچی کو غسل دیا جی، اور پھر وہ دوران غسل یا غسل کے بعد بھی زندہ ہو گئی. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے وہ کسی معاملے میں بظاہر مایوس ہو چکے تھے. اچھا، بظاہر کسی معاملے کے اندر وہ ایسے پوائنٹ پر تھے کہ اب یہ کام بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یا جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کوئی مریض ہے گھر کے اندر، اس کی بیماری کا ایسا سٹیج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لا علاج ہو چکا ہے، مایوس ہو چکے ہیں. کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور کافی کوشش بھی کی ہے، لیکن کوئی اس کے اندر کامیابی نظر نہیں آ رہی. یا کوئی اور معاملہ جس میں بظاہر ناکامی نظر آ رہی ہے، ہاں جی، لیکن وہ مردہ بچی کو غسل دیا. اب یہاں جو غسل ہے یہ بیمار کا علاج ہے. اچھا، اور یہ کاروبار کے حوالے سے کسی سے مشاورت ہے. اور اسی طرح ہماری جو بیماریاں، ہماری رکاوٹیں، ہمارے کاروبار کی بندشیں، اس کے پیچھے بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ہمارے غلط فیصلے اور ہمارے گناہ اور ہماری بد کرداری انسانوں کی. جیسے شیخ محترم نے من غشنا فلیس منا، اب دھوکہ دہی ہے، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر کامیابی نہیں ہو رہی. ممکن ہے کہ اس کے اندر دھوکہ دہی، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، ان چیزوں کی ملاوٹ ہو. اب یہ ساری چیزیں اب غسل دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معاملات ہیں رکاوٹ کے، گناہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ان تمام چیزوں سے وہ توبہ کرے گا. کیونکہ نہانا، غسل دینا یہ توبہ اور معافی کی طرف بھی تو اشارہ کرتا ہے، یہ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو جیسے ہی وہ یہ معاملات کرے گا انشاءاللہ اس کا کاروبار بھی چل پڑے گا اور اس کے وہ بیمار آدمی اس کو شفا بھی مل جائے گی. اور جس معاملے میں وہ مایوسی کا شکار ہیں، مایوس تو اول بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اگر کہیں مشکل آن پڑے تو یہ خواب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. شیخ نارملی ایسے خواب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں لوگ اور شیئر بھی نہیں کرتے اور ڈے بائی ڈے دن رات سوچتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مشکل آنے والی ہے. تو میرے خیال میں کئی ایسے خواب جو بہت زیادہ ڈسٹرب کریں پوچھ لینے چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم شرعی سوال ہے. پوچھا یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے لا علمی میں سودی معاہدہ کر لیا پھر بعد میں توبہ کر لی تو پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کا کیا حکم ہوگا شیخ؟ یہ جب کسی کو علم نہ ہو جی، اور علم یعنی کہ یہ معاملہ سودی معاملہ ہے یا یہ عمل سود والا عمل ہے، جی شیخ، تو اس نے لا علمی کی وجہ سے ناخبری اور جس کو فقہی اصطلاح میں جہل کہتے ہیں، اس وجہ سے ایک کام کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سود ہے، یہ معاملات سودی معاملات ہیں، تو اس نے توبہ کر لی. اب اس سے پہلے جو پیسے اس کے پاس آئے ہیں تو اگر وہ پیسے اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اس بندے کے لیے. اچھا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ سودی معاملات کی حرمت اور سود خوروں جو کافر تھے ان کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ سود جو ہے انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ جی شیخ، اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کیسے یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی اس کو سمجھ آ گئی، کسی نے سمجھایا، جی، فانتہا، پھر وہ سود کھانے سے اور اس معاملے سے رک گیا، جی شیخ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے منافع اس کے پاس آیا، پیسے آئے یا سودی ذرائع سے اس کو کچھ فائدہ ہوا، یہ اس کے لیے ہے، یعنی اب اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ باقی اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے کہ یہ خالص توبہ ہے اور کہ کس طرح کا توبہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جو شخص سمجھنے کے بعد کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے پھر اس کو حلال سمجھتا ہے اور حلال سمجھ کے اس کو کرتا ہے تو یہ اصحاب نار میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہاں پر یہ قانون بتا دیا گیا ہے کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، نصیحت آ گئی، پتہ چل گیا، علم حاصل ہو گیا کہ یہ سود ہے تو اب جو ہے رک گیا ہے۔ تو پہلے جو سودی پیسے آ گئے تھے، کھا لیے تھے، استعمال کر لیے تھے، اب یہ اس پر مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ ہوتا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم میزبانی صاحب۔ شیخ محترم، خواب کچھ ایڈ کر لیے جائیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں۔ موئیز طیب کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہوں، وہاں ایک کنواں تھا، ایک گندا سا آدمی بولا تمہیں اس میں پھینکنا ہے، یہ دوزخ ہے۔ کنویں میں پانی ابل رہا تھا، میں نے پوچھنا چاہا کس کو پھینکنا ہے، اس دوران ہی آنکھ کھل گئی، اس کی تعبیر فرماتے ہیں۔ کسی کو پھینکا نہیں گیا بلکہ پھینکے جانے کا کہا گیا ہے، شاعر، اور خانہ کعبہ غالباً اس کے پاس ایسا ہی کہا، جی خانہ کعبہ کے قریب ہوں۔ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر بھی اس طرح کا خواب دکھایا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے، نیکی کے، اللہ کے قرب کے بہت سے اسباب، وسائل مہیا کر رکھے ہیں، لیکن ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اللہ نے صحت دی ہے، میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، الحمدللہ چلتا پھرتا ہوں، اب یہ صحت نیکی کے لیے بہترین موقع ہے، نماز پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، دیگر عبادات کو بجا لوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، اپنی صحت کے معاملات کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، تو اللہ کی عبادت کے اندر اس کو مصروف کرو۔ تو اگر اللہ نے ان کو، جن کا یہ خواب ہے، مواقع دے رکھے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، اب وہاں پہنچ کر یا وہاں اس کے باوجود ایک یہ چیز کہی جا رہی ہے، محروم ہونا شیخ، لیکن اس کے اندر ایک خوش آئند پہلو یہ ہے کہ گرایا نہیں ہے، اور ان کو بھی نہیں کہا گیا کہ تمہیں گرانا ہے یا کس کو گرانا ہے، یعنی دونوں چیزیں یہ موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ رجوع کی طرف ایک توفیق دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اس سے ملتا جلتا ہی وہ خواب تھا نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی کہ وہ جن کو خواب کے اندر لے گئے، اٹھا لیا اور پھر آگ کے کنارے پر کھڑا کر دیا، قریب تھا کہ ان کو آگ میں گرا دیا جاتا، پھر تیسرا کوئی آیا اس نے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ عبداللہ تو اچھا آدمی ہے، لیکن لو کان یقوم من اللیل، تہجد بھی پڑھ لیا کر، قیام اللیل بھی کر لیا کر، گویا کہ یہ عبادت کے اندر کہیں سستی ہو تو اس میں رجوع اللہ اور توبہ کی توفیق، یہ اس کے ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ، آپ کی جانب پڑھیں گے ہاشم میزبانی صاحب۔ شیخ محترم، خواب ہے جی، پوچھا یہ گیا ہے کہ سمندر کے پانی میں بڑا پیشاب اور انسانی فضلہ دیکھنے کی تعبیر بتا دیں۔ سمندر کا پانی یہ زندگی کی روانی ہے، اور بسا اوقات اگر وہ طغیانی کی کیفیت میں ہو تو یہ ایک طرح سے آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں انسانی فضلہ اور یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں
تو ایک ہفتہ پہلے شیخ محترم نے ایک خواب کی تعبیر میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ کیا تھا کہ انسانی فضلہ یہ بسا اوقات رزق کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اچھا. تو اگر کہیں آزمائش والی زندگی گزر رہی ہو، چونکہ خواب کے اندر یہ سمندر کا پانی عموماً جب طغیانی یا اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ اشارہ دیتا ہے آزمائش کی طرف. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آزمائش والی زندگی کے باوجود وہاں پر تیرتا ہوا یا اس طرح کا فضلہ انسانی وہ رزق کی طرف اشارہ ہے. اگر اس وقت ان کے حالات مشکل ہیں تو انشاءاللہ ان سے نکل کر، یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے یہ تو آزمائش والا مرحلہ ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے، اس میں کیوں پڑھوں؟ تو نہیں، وہ جس کو وہ آزمائش سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ مشکل سمجھ رہے ہیں، وہاں پر محنت کریں، کاوش کریں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا. تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم سوالات ہیں کچھ یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں، اس کی جانب بڑھیں گے. سائرہ صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، میرے خواب کی تعبیر دونوں علماء سے پوچھتے ہیں. علی بھائی جزاک اللہ خیر. سائرہ صاحبہ گزارش ہے کہ آپ کا خواب ہمیں موصول نہیں ہوا، البتہ یہ 2 میسیجز آپ کے ضرور موصول ہوئے ہیں، آپ دوبارہ سے خواب رائٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں. محسن ظہیر کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، سوال یہ ہے کہ نماز عصر کی سنت 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں یا 4 اکٹھی رکعت؟ شیخ افضل تو یہی ہے کہ یہ رکعتیں بھی 2 کر کے پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کو ملا کے 4 رکعت پڑھے گا تو جواز ہے. جی شیخ جواز کس طریقے سے ہے وہ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، جواز کی کوئی صورت کیا ہے؟ ہاں جی، وہ حدیث جو آئی ہے اس کی سند میں ہے تو کلام، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں نا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. اب یہ 4 رکعت اس میں یہ نہیں آیا ہے کہ اکٹھی پڑھی جائیں یا الگ الگ 2 کر کے پڑھی جائیں، لیکن 4 رکعت کا ذکر آیا ہے. تو اب افضل یہی ہے کہ جو 2 رکعت ہیں یہ پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ دن کی جو نماز ہے اگر وہ 4 بھی پڑھ لی جائے تو حرج نہیں. اچھا، بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار کا اضافہ بھی اس میں ہے. یہ نسائی میں آیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر جو محققین اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس اضافے کو ضعیف قرار دیا ہے. بہر صورت لیل اور رات کے نماز کے متعلق تو 2 ہے. اچھا ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شیخ محترم خواب ایڈ ہے جی، رضیہ حسین کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر 40 سال ہے، شادی شدہ، 2 بیٹے ہیں. پھر سے حمل سے خواب میں دیکھا بینگن کے پودوں پر بہت زیادہ بینگن لگے ہوئے ہیں، پتے کم نظر آ رہے ہیں. میں توڑتی ہوں پھر دوسری طرف اور بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. بینگن کے پودوں پر بہت زیادہ بینگن ہیں، پتے بھی کم ہیں. اور اس کے اندر ایک اور ایڈیشنلی ایڈ کی ہے کہ فوت شدہ چچا کہتے ہیں کہ رہنے دو، میں توڑ لوں گا. پھر انہوں نے خود توڑ لی. انہوں نے کہا کہ 40 سال عمر ہے جی اور دوبارہ پریگننٹ ہیں جی. حقیقت میں یا خواب کے اندر سر حمل سے خواب میں دیکھا، حمل سے اور خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ساری چیزیں الحمدللہ بالکل خوشخبری والی ہیں. اچھا. بینگن کے اوپر بینگنوں کے پھل لگے ہوئے ہونے یا وہ جو سبزی ہے وہ لگی ہوئی ہونا. صرف جو آخری حصہ ہے نا، جو فوت شدہ چچا نے کہا کہ آپ رہنے دو میں توڑ لوں گا. جی. اچھا، اب اس کے اندر بظاہر یعنی ان کا ذہن شاید کسی اور طرف جائے اور ہمارے سننے والوں کا بھی اس طرف جائے کہ فوت شدہ ہیں. ہاں جی، فوت شدہ ہیں اور وہ کچھ توڑنے کا کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا انشاءاللہ اس میں یہ جو خاتون ہیں یہ ان کے بچے اور جو ہونے والا جو بچہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ لے کر آئے. یہ گھرانہ فوت شدہ چچا کے صدقے کے لیے کچھ اعمال کرے گا جو ان کو پہنچیں گے انشاءاللہ.
ورنہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی یہ الٹا مطلب سمجھ لے کہ پتہ نہیں وہ توڑنے کا کہہ رہے ہیں اور اس سے مراد اولاد ہوتی ہے، خدا نخواستہ وہ کسی اور طرف، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے گھرانے کی طرف سے، یہ جو خاتون جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے گھرانے کی طرف سے ایسے اعمال جو کہ ان کے مرحوم چچا کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، ان کی نیکی کا ذریعہ بنے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم عائشہ حیات کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ طواف کے 7 چکر کیا مسلسل لگانا ضروری ہے یا درمیان میں کھانے پینے کے لیے وقفہ کیا جا سکتا ہے؟ طواف کے 7 چکروں میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں شیخ؟ اللہ اکبر۔ طواف جو ہے جی شیخ، خود ایک عمل ہے، اور یہ طواف فرض طواف بھی ہوتا ہے، نفل طواف بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس میں تواتر اور تسلسل ضروری ہے۔ اچھا، یعنی جیسے ہی بندے نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، استلام کیا، اللہ اکبر کہہ کے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ شروع کر دیا، اب یہ مسلسل طواف ہی کرے گا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد، اور آخری مرتبہ بھی استلام کر کے پھر جائے گا 2 رکعت پڑھے گا۔ اچھا، اب یہ جو ہے درمیان میں یہ جو ہے نا کھانے پینے کے لیے یا مزید کوئی حاجات پوری کرنے کے لیے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے۔ ایک بات ہو گئی، ہاں ایک شخص ہے وہ تھک گیا ہے تو اور چلنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسی جگہ جو ہے نا یا سائڈ پہ ہو کے وہ بیٹھ جائے، اور جیسے ہی اس کی طبیعت بحال ہو گئی پھر وہ چلنا شروع کر دے۔ یہ تو جائز ہے، اس کی گنجائش طبیعت کی صورت میں خرابی، طبیعت کی خرابی کی صورت میں۔ باقی یعنی بیمار ہے یا ویسی گرمی زیادہ لگ گئی، تھک گیا زیادہ، تو اس صورت میں تو وہ بیٹھے اور تھوڑی سی نا راحت حاصل کرنے کے بعد پھر شروع کرے۔ لیکن یہ کہ کھانے پینے کے لیے جانا نہیں، یہ جو ہے نا عمل ایسا ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، شوگر کے معاملہ تو شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کچھ کھانا، کچھ آپ کو پتہ ان کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ ہاں جی، اچھا، اور یہ کوئی زیادہ لمبا دورانیہ بھی نہیں ہوتا کہ شوگر کے بیمار کے لیے نا اب اس وقت اگر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے وہ پانی پی لے، زیادہ ہی مسئلہ ہے تو وہ کچھ کھا لے، کھجور تو اس کے لیے پھر مسئلہ بنے گا شوگر کا، جن کی لو ہو جاتی ہے شیخ۔ ہاں جی، اچھا تو پھر یہ کرے کیونکہ اس کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے، جب شوگر لیول لو ہو جائے تو اس کے لیے تو کچھ جانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ اور شیخ اس والے سے یہ بھی پوچھنا تھا، آپ کو پتہ ہے اب کنسٹرکشن کے بعد ایک چکر بہت بڑا ہو گیا، اگر وہ اندر بالکل کعبہ کے بالکل پاس نہیں کرتے تو جو کنسٹرکشن کی گئی ہے وہاں پر لگاتے ہیں تو بہت بڑا چکر ہے، تو 7 اکٹھے بالکل اوپر جب وہ کرتے ہیں تو واقعی یہ کلومیٹر کے حساب سے نا کافی زیادہ وہ بن جاتے ہیں، تو اس میں وہ آرام کرے، یعنی کہ آرام کا مطلب یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھے، استراحت حاصل کر کے وہ پھر چلنا شروع ہو جائے۔ اور اگر اس نے پہلا ہی عمرہ کرنا ہے یا دوسرا عمرہ کر کے ادھر اندر ہی جانا ہے تو پھر تو فاصلہ کم ہی ہے، مطاف کا تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہی حصہ ہے اور اس میں وقت کم ہی لگتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی کی ہوئی ہے، یہ شخص شوگر کا بیمار ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو وہ جو گاڑیاں ہیں برقی گاڑیاں، تو ان برقی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ عذر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی جانب سے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں کچھ خواب پوچھے گئے ہیں اور کچھ شرعی سوال بھی پوچھے گئے ہیں، اور ایز ویل ایز آپ کی جانب سے جو کالر ہیں جو کال کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی کالز انشاءاللہ شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔
اپنے شرعی مسائل اور خوابوں کی تعبیر بھی جان سکتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما دیجیے 0421170000 یعنی 042111170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور یوٹیوب کے لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں مفتیان کرام سے، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو پروگرام میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم آگے بڑھنے سے پہلے پیغام ٹیلی ویژن کے 2 ڈونر ہیں، وہ اس وقت کافی شدید بیمار ہیں، اور ایک تو غالباً وینٹیلیٹر پر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، تو اس حوالے سے شیخ دعا فرما دیجیے۔ گھر والے بہت پریشان ہیں اور الحمدللہ لائل ہیں، دین کی خدمت میں آگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے شیخ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بھائی اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اللہ ان پہ کرم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا جو یہ مسئلہ ہے، بیماری کا مرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اپنے کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح جو بھی ہمارے جو ساتھی ہیں، مدد کرنے والے ہیں، یا دعا کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، سرگودا سے بھی ایک ساتھی ہے، انہوں نے بھی نا وہ اسحاق ہاسپٹل میں وہ داخل ہے، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان پہ کرم فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے، شرعی سوالات ہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا کسی دینی مدرسے یا مسجد کے لیے جمع کیے گئے چندے سے منتظمین اپنی تنخواہ یا سفری اخراجات لے سکتے ہیں؟ اس کی شرعی حدود کیا ہے؟ اگر تو لے سکتے ہیں، پہلے آپ نے یہ بتانے، اگر لے سکتے ہیں تو شرعی حدود کیا ہے شیخ اس کی؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف مسجد، مدرسہ اور اسی طرح کے اداروں کے بارے میں نہیں، دینی اداروں کے بارے صرف نہیں؟ ہاں جی، یہ تمام اداروں کے متعلق ہے، اور تمام اداروں کے بارے میں یہ سوال ہونا چاہیے۔ جو تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، اور اسی طرح بعض دیگر جو NGOs ہیں اور مدارس بھی ہیں، جی شیخ، تو کیا ان کے جو منتظمین ہیں، یہ منتظمین ان سے تنخواہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو جب ایک شخص ایک ادارے کا انتظام سنبھالتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو اپنی اس محنت کے بدلے وہ معاوضہ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ بھی بالمعروف۔ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف ہے اس کے مطابق، جو حقدار ہے، جو حق اس کا بنتا ہے اس کے مطابق وہ لے لے۔ ٹھیک ہے تو شیخ، یہ تو لینا اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اسی ادارے کے لیے کہیں سفر کر رہا ہے، ایک شخص ہے وہ لاہور میں اس کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس نے کراچی جانا ہے کوئی چندہ حاصل کرنے کے لیے، بعض لوگوں سے ملنے کے لیے، اور اسی ادارے کے فلاح اور بہبود کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اس سے کرایہ اور سفری اخراجات جو ہے وہ بھی عرف کے مطابق وہ حاصل کرے گا۔ مطلب عرف کا کیا ہے؟ اگر یہ بندہ اپنے ذاتی کام کے لیے کراچی جائے گا تو اس نے بس یا ٹرین پہ سفر کرنا ہے، اور اب مدرسے کے لیے جا رہا ہے تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ پھر درست نہیں ہے۔ جس طرح ذاتی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں ٹرین پر، اسی طرح مدرسے کے لیے بھی آپ جائیں گے تو ٹرین پر جائیں۔ اور یہ جو ہے نا یہاں کے جو آمدنی ہے اس کو بھی معروف طریقے سے استعمال کرے، اور جو رواج ہے، جو عرف ہے، ان سے باہر نہ نکلے کہ ٹھیک ہے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہوں، اور ہوائی جہاز کے اندر بھی سفر کرتا ہوں تو وہ بزنس کلاس میں، تو مزید یہ نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اچھا شیخ محترم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈونیشنز اکٹھی کی جاتی ہیں ادارے کے لیے، فار ایگزامپل مسجد کے لیے، کچھ لوگ اس میں پرسنٹیج لیتے ہیں اکٹھا کرنے کی، پورے ملک سے یا کہیں سے بھی اکٹھا کریں گے لیکن اس میں پرسنٹیج لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
میں اس مسئلے کے بارے میں بتا دوں، جی جی یہ مدارس کے لیے بھی ہوتا ہے، مساجد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک پرسنٹیج یا فیصد جی 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 وہ بالکل لیتے ہیں۔ سفیر کی ہاں جی، جی جی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ کیونکہ اس میں غرر ہے، یہ اجارہ فاسدہ ہے، اور شروط جو معتبر ہوتی ہیں اجارہ کے اندر اس کے خلاف ہے۔ اجارہ جب صحیح اجارہ ہو اس کی شروط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی تنخواہ متعین ہو، جی کہ آپ کو ماہانہ طور پر 40,000 روپے دیں گے، 50,000 روپے دیں گے، آپ نے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جائے گا اور آئے گا اور چندہ جمع کرے گا، اور ان پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی نہیں وصول کرے گا سوائے ان پیسوں کے جو کرایہ کے لیے ہاں جی یا پیٹرول کی مد میں اگر ہاں جی یا کھانے پینے کے مد میں استعمال کرتے ہیں، جی جی یہی استعمال کر سکتے، باقی نہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، اور اگر ایسے کرتا ہے فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے، تو وہ بعض لوگ تو 50% بھی کر لیتے ہیں، کہ جو پیسے ملے 5,000 روپے ملا ہے تو 2,000 2,500 تمہارے اور 2,500 ہمارے۔ یہ اس بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، سارا مہینہ گزر گیا ہے، وہ بیچارہ پھرتا ہے ادھر جاتا ہے، پیسے مل نہیں رہے، تو اب تو اس کا نقصان ہے۔ یا اگر ملتے ہیں تو کمی بیشی، اسی لیے اس کے اندر غرر ہے، اور اس غرر کی وجہ سے یہ شرط فاسد پر مبنی ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ کار غلط ہے۔ مدارس کے جو محتممین صاحبان ہیں اور مساجد کے جو منتظمین صاحبان ہیں، ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے، اور جو اہل علم ہے ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کی وضاحت لے لینی چاہیے۔ شیخ غرر کا کیا مطلب ہے؟ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ خطرہ ہوتا ہے، اچھا یا خطرہ کا مطلب یا تو اس کو فائدہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ، آپ کی جانب بڑھیں گے مفتی ہاشمی عثمانی صاحب۔ شیخ محترم، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں عرفان صاحب لکھتے ہیں، جی عثمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجھے کئی خوابوں کی تعبیر ماشاءاللہ مل چکی ہے شیخ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ سارا صاحبہ لکھتی ہیں، جی شیخ کسی عالم کے گھر میں ہوں، سب عورتیں باپردہ ہیں، عالم مجھے غلاف کعبہ کا ٹکڑا دیتے ہیں، میں گولڈن خطاطی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں مگر نہیں پڑھ سکی، پھر میں حدیث جبرائیل پوری بیان کرتی ہوں، ایج ہے دی 48 ایئرز اور شادی شدہ ہے شیخ، اور شیخ یہی ہے خواب، فرمائیے۔ بہت ہی مبارک خواب، 48 سالہ خاتون، جی جی خانہ کعبہ کا وہ غلاف کا ٹکڑا ملا، علماء کرام کی مجلس، علماء کرام کی مجلس، علماء کا گھر، جی جی اور وہاں پر عالم دین ہی ان کو دیتے ہیں۔ جی شیخ، تو خانہ کعبہ اس سے جڑی ہوئی ہر چیز وہ ہمارے ایمان کا محور، ایمان کا مرکز ہے، اور خاص طور پہ جو غلاف کعبہ ہے جی شیخ، اس کے مناظر جب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو چینج کیا جا رہا ہے، تو دل کے اندر ایک بڑی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے محبت کی، وارفتگی کی بیت اللہ کے بارے میں۔ تو پھر اگر وہ چیز ٹکڑا ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے کیا کہنے، تو یہ بڑی ہی مبارک چیز ان کے ہاتھ لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو سنہری خطاطی ہے وہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ پڑھی نہیں گئی۔ جی شیخ، تو یہاں بھی یعنی ان کا عالم دین کا گھر، عالم دین کی طرف چیز، عالم دین کی طرف سے وہ چیز ملنا۔ جی اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز ملی ہے، جس مقصد کے لیے ملی ہے وہ مقصد سے ہٹ کر انسان تھوڑی سی توجہ کسی اور طرف لے جاتا ہے، پڑھنے کی کوشش کی لیکن پڑھا نہیں گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسا موقع دے رکھا ہے تعلیم و تعلم کا، تعلیم سیکھنے کا، جس سے کما حق ہو اگر یہ فائدہ اٹھائیں تو وہ جو حدیث جبریل پڑھی گئی ہے اور انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے، تو الحمدللہ یعنی یہاں پر جو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکیں، تو یہ آغاز میں جیسے کوئی بندہ دین کی تعلیم آگے پھیلانا چاہتا ہے، جی شیخ، ہماری خواتین ان کے ہاں یہ جذبہ بہت ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کوئی کورس کر کے، شارٹ کورس کر کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین کی باتیں آگے پہنچائیں اور دین کی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں تک، خواتین کے اندر وہ آگے پھیلائیں۔ اب انہوں نے وہ جو پڑھنے کی کوشش کی، دقت آئی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں ان کو مشقت اور مشکل پیش آئے گی، لیکن پھر جب وہ اس پہ صبر اختیار کریں. حدیث جبریل کے اندر، حدیث جبریل کون سی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں پورے اسلام، ایمان اور احسان یہ ساری تفاصیل پوچھی تھیں. تو گویا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی جو بھی چیز ہے، جب اس پہ محنت اور مشقت کریں گی تو پھر وہ اسلام بھی سمجھ آئے گا، ایمان بھی سمجھ آئے گا، اور ایمان اور اسلام پر جب انسان عمل کرتا ہے جی تو پھر یہ احسان کا رتبہ بھی انسان کو ملتا ہے. یہ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر. تو یہ بڑا ہی مبارک خواب ہے. تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں، دینی علم سے جڑے رہیں. اگر کہیں کوئی دین سیکھ رہی ہیں تو کہیں اگر کوئی مشکل پیش آئے، یہ نہ سمجھے کہ 48 سال کی عمر ہے، اب تو سیکھنے کی عمر بھی نہیں ہے، اب بچے بھی ہیں، اب میرے دیگر معاملات ہیں. نہیں، جڑے رہیں تو پھر یہ ایک ہی حدیث کے اندر پورا کا پورا اسلام، ایمان اور عبادت کے سارے معاملات اور آخر میں قیامت کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے ایک ہی حدیث کے اندر، حدیث جبریل کے اندر بیان ہوئے ہیں. تو بڑا ہی مبارک خواب ہے انشاءاللہ. بس صرف تھوڑی سی استقامت اور صبر دکھائیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، شرعی سوال ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے بارے میں جھوٹی خبر یا افواہ آگے پھیلا دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ غلط تھی، تو اس کی تلافی کیسے ہوگی شیخ؟ اس کی تلافی یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے. جی. پھر جس طرح اس نے یہ خبر پھیلائی ہے اور اس کی اشاعت کر دی ہے، اسی پلیٹ فارم سے اس کی تردید بھی شائع کر دے اور وضاحت کر دے، اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فلاں شخص کے بارے میں جو یہ بات میں نے کہی تھی یہ غیر ثابت ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اس شخص سے بھی معافی مانگتا ہوں. اچھا، تب یہی اس کی تلافی ہے. اچھا شیخ، اگر سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہوتی ہے، ویسی افواہ دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیا، فیملی ممبرز میں بیٹھ کے کہہ دیا، اب اس کی تلافی کیسے ممکن ہے شیخ؟ اس کی تلافی اگر اس کی یہ بات نہ اس بندے تک نہیں پہنچی، اچھا، وہ اس نے اپنے دوستوں کے درمیان اس طرح کہی، اپنی فیملی کے درمیان کہہ دی، اور وہ اس بندے کی طرف یہ بات پہنچی نہیں کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور اس سے پہلے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات تو غلط ہے. ایک تو یہ اللہ سے معافی مانگے، اور اسی طرح جن کے سامنے اس نے یہ بات کہی ہے کم از کم ان تک یہ بات پہنچائے کہ وہ بات غلط ہے اور جو میں نے کہی تھی وہ غلط ہے. باقی اللہ سے معافی مانگے، اور اس بندے کے لیے بھی جس کے بارے میں اس نے یہ غلط بیانی کی ہے، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے دعا کرے اس کے رفع درجات کے لیے. شکریہ شیخ، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی ہاشم عثمانی صاحب، شیخ پوچھا یہ کیا ہے؟ محسن ظہیر کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں، بھائی یہ خواب ہے، خواب میری بھابھی کا ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ وہ نہر کے کنارے جا رہی ہیں اور اس میں پانی بہت کم ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی لہریں کناروں سے بھی باہر آنے لگتی ہیں. بھابھی کے 3 بچے ہیں، پانی کی لہریں کافی تیز ہیں. پہلے دیکھا کہ پانی کم ہے، جی، اور پھر دیکھا کہ پانی اتنا بڑا ہے کہ نہر کی وہ جو لہریں ہیں وہ کنارے سے بھی باہر آنے لگی ہیں. تو یہ جیسے انسان کو زندگی میں کبھی تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کہیں کمی کا سامنا ہونے لگتا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلیں. تو یہ حالات کے اندر پازیٹیو چینج کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان لہروں نے خدا نخواستہ نکل کر کوئی سیلاب کی شکل اختیار نہیں کی. ہوتا ہے جب لہریں باہر نکلیں اور وہ اس پورے وہ منڈیر کو توڑ دیں اور وہ پانی ایسے باہر نکلتا ہوا فصلوں کو اجاڑتا ہوا آگے چلا جائے، وہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے. یہاں صرف لہریں باہر کی طرف اچھلی ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ملے گی، کیونکہ پانی جو ہے رواں پانی، یہ زندگی کی روانی کی طرف اشارہ ہے. اور پانی کے اندر یہ جو خاص طور پہ نہروں کا پانی ہے، یہ شاداب کرنے والا ہے، فصلوں کو سیراب کرنے والا، اور اس کے اندر مچھلیوں کی صورت میں، دیگر معاملات کی صورت میں بڑے اللہ تعالیٰ نے رزق اور خزانے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. تو یہ مبارک خواب ہے انشاءاللہ. ان کے حالات میں پازیٹیو چینج رزق کے حوالے سے وہ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے زندگی ہی میں تمام جائیداد کسی ایک شخص کے نام منتقل کر سکتے ہیں شیخ؟
نہیں کر سکتی. یعنی جب نیت یہی ہے کہ جو میری اولاد ہے یہ محروم ہو جائے اور کسی اور کو دے دے تو یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، اور ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال صدقہ کروں، خیرات کر دوں، کسی کو دے دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا مال انہوں نے دینے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا نصف مال. کہتے نصف کی بھی اجازت نہیں، آدھا مال بھی آپ کسی کو نہیں دے سکتے. وہ بیمار تھے نا تو مایوس تھے اور کہا کہ اب تو یہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں دے دوں. تو نصف کی بھی اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے 1/3 کا کہا. اچھا. تو فرمایا 1/3 کی اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. وَالثُّلُثُ کثیر، یہ ثلث 1/3 یہ بھی زیادہ ہے. آپ اگر دینا بھی چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، کسی کے نام کرنا چاہتے ہو تو ربع ہے، یعنی چوتھا حصہ، 5واں حصہ یہ کر دو، یہ ثلث بھی نہ کرو. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس جائز ہے. پھر ان کو ایک بات بیان فرمائی، وہ یہ بات تھی کہ یہ ان تدع ورثتک اغنیاء، اگر آپ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دیں، یعنی مال جو ہے آپ ان کے لیے چھوڑ دیں اور وہ اس سے مزید غنی ہو جائیں، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کل آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو وارث ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، سوال کرتے پھرے، مانگتے پھرے. اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو ورثہ ہیں وہ غنی ہو. تو یہ بہتر یہی ہے. تو ماں باپ اگرچہ اولاد نے کوئی زیادتی کی ہے، نافرمانی کی ہے، جو بھی کیا ہے، تو ماں باپ کو پھر بھی اس طرح اقدام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ مفتی صاحب اور ہاشم صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی اچھا، یہ ہاشم صاحب سے ایک تعبیر معلوم کرنی ہے. جی جی. اچھا، یہ ہاشم صاحب ہماری خالہ لگتی ہے، ان نے خواب شیر کیا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تعبیر ہمیں پوچھ کے بتائیے گا. وہ خالہ کے جو والد ہیں نا وہ بیمار ہیں اور ہیں بھی ضعیف عمر کے، اور وہ خواب کے اندر بول رہے ہیں کہ مٹھائی بانٹی جائے. ٹھیک ہے، مٹھائی بانٹنے کا حکم دے رہے ہیں خالہ کو. تو پھر خالہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے، یعنی کہ پھر وہ مطلب وہ نانا جو ہے نا، یعنی کہ وہ ماموں کو بولتے ہیں کہ مٹھائی لے کر آؤ. پھر وہ خالہ کے جو بھائی ہیں وہ مٹھائی لے کر آتے ہیں، بانٹتے ہیں. اور اسی خواب میں وہ خالہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ خود کو دیکھتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے چلیے. ٹھیک ہے، اور وہ وفات پا چکے ہیں. جو مطلب خالہ کے جو والد ہیں وہ وفات پا چکے ہیں ابھی 1 مہینہ پہلے، اور یہ وفات کے بعد، فوت کے بعد یہ خواب آیا. ٹھیک ہے جی. شیخ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جنہوں نے مٹھائی بانٹنے کا کہا ہے، آپ نے کہا وہ بیمار ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں؟ خواب میں بیمار ہے. جی خواب میں بیمار ہے شیخ، لیکن اب فوت جی خواب میں کہا، مطلب فوتگی کے بعد، یعنی کہ خواب دیکھا اور فوتگی کے بعد جو مٹھائی کا وہ کہہ رہے ہیں بانٹے، وہ فوتگی کے بعد خواب آیا. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. محمد عمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے نواب شاہ سے. شیخ فرمائیے گا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو بات مل نہیں رہی، کیونکہ وہ وفات سے پہلے بیمار ہوں تو نہیں، تو بیماری وفات کے بعد یہ خواب آیا ان کو. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مٹھائی بانٹو، اور پھر وہ کوئی خاتون ہیں وہ ہسپتال میں بھی ہیں. اچھا، اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک تو وہ جو جانے والے بزرگ ہیں، یہ ان کے لیے کوئی صدقہ، کوئی ان کی طرف سے کھانا کھلائیں، ایک. ٹھیک ہے. لیکن اس کا زیادہ تر ان کی ایک خاتون ہسپتال میں بھی ہیں، تو ان کے گھر میں، یعنی وہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کے پیچھے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، بعض دفعہ بہت بڑی عمر کے، یعنی کوئی 80+ شاید اس عمر کے ہو کر وہ فوت ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے. تو ان کے پیچھے کوئی نواسے نواسیاں یا بیٹے بیٹیاں، کوئی شادی کا معاملہ وہ ہو، بلکہ اس میں زیادہ تر امکان ہے کیونکہ بچے بچی کی ڈیلیوری کا معاملہ ہو. وہ جو ایک خاتون ہسپتال میں بھی گئی ہیں اور اس معاملے کے اندر وہاں پر مٹھائی بانٹنے کا کہا گیا ہے، تو ہسپتال میں جا کر وہاں انتظار کیا جاتا ہے. پھر جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے
جب والدہ سے پہلے دوسرے جو ہے نا وہ اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی خوشی کا موقع ان بزرگوں کے پیچھے گھرانے میں وہ ایک آنے والا ہے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہ مبارک خواب ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم، سوال ہے کہ آج کل بعض لوگ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر دینی مسائل بیان کرتے ہیں مگر باقاعدہ دینی تعلیم نہیں رکھتے، کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے شیخ؟ بالکل درست نہیں ہے. جب تک بندہ باقاعدہ عالم نہ ہو تو وہ مسائل نہ بیان کرے. ایک تو اخلاقیات ہیں، اخلاقی مسائل ہیں کہ جھوٹ نہ بولو اور نیکیاں کرو، اخلاق حسنہ اختیار کرو. اس طرح واعظ و نصیحت تو بندہ کر لے. لیکن جو مسائل ہیں تو مسائل جو فقہی مسائل جن کو کہا جاتا ہے دینی مسائل، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم کے لیے باقاعدہ اہل علم کے پاس جانا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جی، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. جی جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے، اہل وحی سے، قرآن اور سنت والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ بندہ عالم نہیں ہے اور عالم شو کرتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کلابس ثوب زور ہے، یعنی جھوٹ کے دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے المتشبع بما لم یعطا. وہ شخص جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے حالانکہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کلابس ثوب زور، یعنی جھوٹا ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے نا یہ گناہ ہے. تو ان لوگوں کو نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ اہل علم کے پاس جا کے علم حاصل کریں. اور اس کا ایک جو ہے نا میں اہل علم جو ہمارے پختہ اہل علم ہیں ان کو بھی میں یہی ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے اور اس طرح یہ پلیٹ فارم جو ہے ان کو آپ سنبھالیں کہ لوگ جو ہے نا پھر آپ کو سنیں. جس طرح پیغام ٹی وی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ ایک معتبر ادارہ ہے مسائل کے حوالے سے بھی اور اخلاقیات اور سارے خوابوں کی تعبیر میں تو سبحان اللہ. ایک واحد ادارہ جو معتبر اور صحیح اور بہت ہی جو ہے نا بالکل پرفیکٹ خواب جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، وہ ہمارے بھائی شیخ ہاشم یزمانی ہیں. تو اس طرح اداروں کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے اور ان کے سوشل میڈیا اور اسی طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنا چاہیے. شیخ ہاشم یزمانی صاحب، شیخ محترم فضہ چودھری لکھتی ہیں السلام علیکم، اگر فوت شدہ والدہ خواب میں اپنی بیٹی کو اپنی شادی شدہ بیٹی کو پیسے دے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کے دو مفہوم ہیں. فوت شدہ اگر پیسہ دیتی ہے والدہ محترمہ ہے اپنی بیٹی شادی شدہ کو، ایک تو بعض دفعہ والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن ان کی جائیداد مکمل طور پہ تقسیم نہیں ہوئی. اچھا. بھائیوں نے ابھی بہنوں کا حصہ مکمل نہیں دیا. جی. تو یہ وہ حصہ ملنے کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کی طرف امکان ہے. اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تنگ دستی یا مالی طور پر کہیں مشکلات کا شکار ہوں تو قدرے خوشحالی اور آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ. جی. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یعنی ہوتا ہے نا ہر بندہ اپنے گھر کا بجٹ رکھ کے اس حساب سے چلتا ہے. جی جی. تو ان کے جو اخراجات اس وقت بجٹ کے چل رہے ہیں، یہاں بچوں کی فیس ہے، یہ اس چیز کے معاملات ہیں، اس چیز کے معاملات، اس بجٹ سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں کوئی خرچہ نکلنے والا ہے. اچھا. کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی ایسا مقام یا ایسی جگہ پیدا ہونے والی ہے جو ان کے بجٹ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. بجٹ سے ہٹ کر وہ کوئی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی کرے گا انشاءاللہ. کرے گا. یعنی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان نے سوچا نہیں ہوتا، کبھی 2-4 شادیاں اگر آدمی کو آ جائیں اور تنخواہ دار آدمی ہو تو اس کا معاملہ جو ہے نا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یا اللہ نہ کرے کوئی صحت کا ایشو آ جاتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے معاملہ.
لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر کوئی مدد آئے گی انشاءاللہ. اگر کوئی جگہ خرچ کرنے کی پیدا ہوگی تو خرچ کرنے کے لیے رزق اور دولت بھی اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں رکھی ہوئی چیز جیسے قرآن، جائے نماز یا کرسی مستقل استعمال کے لیے اپنے گھر منتقل کر لی تو اس کا حکم کیا ہے شیخ؟ یہ جو ہے نا جنہوں نے قرآن مجید وقف کر کے مسجد کے اندر رکھے ہیں جی، ان کی نیت کیا ہے کہ یہ مسجد میں لوگ پڑھیں گے یا پھر گھر بھی لے جا سکتے ہیں؟ جی، تو عموماً تو نیت یہی ہوتی ہے جب وہ مسجد میں رکھتے ہیں کہ مسجد میں جو بندہ آئے گا یہاں تلاوت کرے گا، کتاب پڑھے گا اور پھر جائے گا. گھر کے لیے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا، اور یہ تقریباً تمام دنیا میں یہی ایک قانون ہے کہ جو چیز مسجد کے لیے وقف کر دی جائے جی، وہ مسجد ہی میں استعمال ہو. اور قرآن مجید ہے، کتب ہیں یا جو بھی ہے، بندہ اپنے گھر نہ لے جائے، اس سے اجتناب کرے. جزاک اللہ. شیخ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی گجرانوالہ سے. فرمائیے بہن، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے جناب بھائی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جناب خواب میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی فرمائیے. تو میرے نا ہسبینڈ ویسے فوت ہو گئے ہیں، اچھا تو خواب میں وہ جیسے زندہ ہے. اچھا ہم بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیڈ کی دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں جگہ نا ایسے درخت سے ہیں، عجیب سی جگہ ہے نا، خوفناک. تو میں اپنے خامد کو کہہ رہی ہوں ہم ادھر سے چلے جا لینا. تو ادھر سے جب ہم جا رہے ہیں تو میری بھابھی اور بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، لیکن ادھر سے نا وہ ادھر کھڑے ہیں. تو ہم سیڑھی ہیں ادھر نا نیچے اترنے کے لیے، تو سیڑھی عجیب سی بنی ہے. تو میں اپنی بھابھی کو کہتی ہیں آپ اتر جائیں گی ادھر سے. تو ہم اس کے بعد لیکن ہم سیڑھیاں اتر گئے ہیں. پھر میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے. شوہر کب کے فوت ہوئے ہیں آپ کے؟ ہسبینڈ ہاں جی، ہسبینڈ کب کے فوت ہوئے ہیں؟ 10 سال ہو گئے انہیں. اور آپ کے بچے اولاد نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی گجرانوالہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. شیخ فرمائیے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر جو ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور چونکہ اولاد نہیں ہے، جی یہ خلوت ہے، تنہائی ہے، اور پھر شوہر جیسا ایک وفادار سہارا اور مضبوط سہارا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جس وقت جب چاہے کسی سے یہ نعمت لے لے، جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ صبر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھیں. چلو. تو یہ جو حالات مشقت والے، مشکلات والے انسان کو اب دیکھیں نا، اپنی بھابھی اور بھائی کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی فوت ہو چکے اچھا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. پھر انسان جب بالکل تنہا ہوتا ہے نا، پھر اپنے سہاروں کی طرف دیکھتا ہے، مڑ کر دیکھتا ہے کون بیٹھے وہ بھی فوت ہو چکے، بھابھی وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. اچھا پھر آگے یہ جو خوفناک منظر انہوں نے دیکھا ہے، اب درخت بیڈ روم ہے، پھر درخت ہے، درختوں کی وجہ سے پھر آگے جو ہے نا وہ بھابھی اور بھائی کو دیکھا ہے، وہاں بھی تھوڑا سا ایک انہوں نے کیفیت دیکھی ہے خوف والی. لیکن جو آخری منظر ہے وہ کیا ہے کہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تنہائی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اب مختلف بوجھ ان کے کندھوں پر آئے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہیں، بالآخر یعنی وہ نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرے گا. اگر اپنی بھابھی اپنے بھائی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ان کی آگے اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سہارا بنا دے گا. تو یہ مشکلات جو کہ حقیقی زندگی میں 7 سال سے پتہ نہیں اب یہ کس طرح سے. اچھا یہ بیڈ روم ہے نا، بیڈ روم، وہاں پر درخت اور خوفناک کیفیت، ظاہر ہے کہ یہ تو ہماری یہ بہن یہی جانتی ہے نا کہ خلوت میں کیا کیا سوچیں آتی ہیں. جی بے شک. بیڈ روم میں کیا کیا سوچیں آتی ہیں اور کیا کیا یادیں ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے شوہر کو زندہ بھی دیکھا ہے، گویا کہ وہ ابھی تک 7 سال سے اللہ کے پاس پہنچ چکے، لیکن اب تک یادیں وہ زندہ ہیں. اور بیڈ روم کے اندر یہ سارے 10 سال جو ہے نا، تو اب یہ سارے کا سارا وہ بار بار اور تسلسل کے ساتھ ان کو سوچنا
یہ اسی کا ایک عکس ہے، اور جو کندھوں پہ بوجھ ہے یہ انہی کا ایک عکس ہے، لیکن آخر میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ رستہ پیدا کرے گا، وہ جو سیڑھیوں سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھا، وہ تو آسانی کا پریشان نہ ہوں کہ اتنے فوت شدہ کیوں مل گئے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ جیسے انسان ڈھونڈتا ہے سہارا، میرا سہارا کون بنے، تو پھر یہی سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن بالآخر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جانب سے سوالات اور کچھ خواب ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، انہیں بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے خواب پوچھے گئے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں مفتی شیخ ہاشم مصباحی صاحب۔ فرمائیے گا شیخ محترم، لین اسلام کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی عمر 27 سال، شادی شدہ، خواب میں خود کو کمرہ امتحان میں پیپر حل کرتے دیکھا اور میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے پیپر بہت اچھا حل کیا ہے۔ آخری سوال ہوتا ہے یا پیپر کو فائنل پڑھنا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، تو میں حیران ہوتی ہوں اتنی جلدی ٹائم ختم ہو گیا۔ ممتحن دوسرے بچوں سے پیپر لینے لگتی ہے، وہ میرے پاس آتی ہے تو میں اس سے کچھ کہتی ہوں، وہ واپس چلی جاتی ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر تک آئے گی اور مجھ سے بھی پیپر لے لے گی، اس کی تعبیر بتا دیں شیخ۔ یہ کسی امتحان کے کمرے میں دیکھنا جی، یہ آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اچھا، لیکن اس میں اطمینان بھی ہے کہ میں نے پیپر حل کر لیا ہے اور اچھا حل کیا ہے، لیکن وہ وقت ختم ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا، کہتی وقت ختم ہو گیا، اس کا مطلب ابھی کچھ سوال باقی فائنل ریویژن کیا ہے؟ جی، فائنل ریویژن سے پہلے ہی جب وہ لینے کے لیے آتی ہیں تو یہ ممتحن سے کہتی ہیں کہ تھوڑا سا، جیسے آدمی منت سماجت کرتا ہے، تو پھر وہ چلی بھی جاتی ہیں۔ ہاں جی، گویا کہ ان کی زندگی کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی وہ حل ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موقع مل گیا نا، تو کسی نقصان کے ازالے کا موقع ملے گا ان کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، شرعی سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا موبائل فون میں قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہو تو اسی دوران دیگر کام کرنا یا گفتگو کرنا بے ادبی میں شمار ہوگا شیخ؟ اس کو بے ادبی تو یعنی صراحتاً نہیں کہہ سکتے، صراحتاً شیخ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، چاہے موبائل میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، جی شیخ، یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو وہ تلاوت سنائی دے رہی ہے، تو آپ بھی متوجہ ہو کے سنیں، یہ ایک ادب ہے اور ادب کا یہی تقاضا ہے۔ بے شک صحیح، لیکن اگر آپ کی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کام کی وجہ سے توجہ ادھر بھی بڑھ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، یہاں پر اس طرح توجہ نہیں رہتی، یا آپ نے کسی سے بات بھی کرنی ہے اور وہ بات کرنا بھی ضروری ہے یا اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر یعنی اس کو وہ گناہ تو نہیں کہہ سکتے، اور جس کو بے ادبی کہہ کے ہم کہیں کہ یہ گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ چاہیے یہ کہ بندہ اس حالت میں وہ تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر تلاوت بند کر کے اپنی باتوں کو مکمل کریں، اپنے کام کو مکمل کریں وہ۔ اچھا، ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر ہم تلاوت لگا لیتے ہیں، وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور شیاطین اور جنات کی دوری کے لیے وہ لگا لیتے ہیں، تو وہ فائدہ تو حاصل ہوگا۔ اچھا، سورہ بقرہ فار ایگزامپل، ہاں جی، سورہ بقرہ ہے، وہ کوئی کان لگا کے سنے یا نہ سنے، تو گھر کے اندر جو تلاوت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر برکت ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ ہاشم مصباحی صاحب۔ شیخ محترم، خواب ہے، رضیہ حسین کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی میرا خواب ہے، عمر 44 ایئرز، میں نے دیکھا ہے شادی شدہ 4 سال پہلے کرائے پر مکان لیا تھا، خواب میں اس مکان میں جاتی ہوں
ہاتھ میں چابی ہے مگر دروازہ پہلے ہی کھلا ہوتا ہے، اس میں ہر جگہ برتن ہی برتن ہوتے ہیں۔ 4 سال پہلے مکان کرائے پہ لیا تھا، جی لیا تھا، دوبارہ جا کر اس کو کھولا تو کھولنے سے پہلے ہی کھلا ہوا تھا، چابی ہاتھ میں لیکن برتن ہی برتن، برتن ہی برتن ہے۔ اب یہ برتنوں کا 2 مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ رزق کی طرف اشارہ ہوتے ہیں، اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بے ترتیبی کی طرف، یعنی انسان تالا کھولے اور صحن کے اندر برتن ہی برتن بکھرے ہوئے پڑے ہوں اس کیفیت میں، تو یہ زندگی کے غیر مرتب امور کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، تو زندگی کو تھوڑا سا مرتب اور منظم کر کے وہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں چونکہ پرانا گھر، یعنی اب سوال سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ اس گھر میں نہیں رہتے، ہاں جی 4 سال پہلے یعنی 4 سال پہلے تھا، تو کوئی پرانا معاملہ وہ جن سے انہوں نے گھر لیا تھا وہ، یا پھر کوئی اور لوگ، تو پرانا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لین دین کا، کوئی کاروبار کا، کوئی پیسے کا، تو وہ معاملہ ان کو، کیونکہ انہوں نے تالا کھولا، تالا کھولنے سے پہلے کھولا ہی نہیں، چابی ہاتھ میں، اس کو کھلا ہوا مل گیا، تو گویا کہ کوئی پرانا پینڈنگ کوئی معاملہ پیسے کا، رزق کا، وہ ان کا حل ہو جائے، ان کو رزق اور معاملہ جو پرانا تھا، جو حل نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کو مل جائے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ، مبارک کرے اللہ آپ کی زبان، جزاک اللہ، اور ان کا خواب بھی۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کیا اور زبانی معاہدہ تھا، بعد میں اختلاف ہو جائے تو شریعت میں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا شیخ؟ سب سے پہلے جب بندہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اور شراکت کی بنیاد پر، تو یہ ساری چیزیں لکھ لینی چاہیے کہ ہمارا یہ کاروبار کس نوعیت کا ہوگا، آپ کا حصہ کتنا ہوگا، میرا حصہ کتنا ہوگا، یہ جو عامل ہے یعنی کام کرنے والا ہے وہ کون ہوگا، اور وہ جو دوسرا شریک ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ تمام باتیں لکھ لینی چاہیے، اور لکھنا لازم ہے، حتیٰ کہ جب انتہا کو ہم پہنچیں گے تو پھر تقسیم کی کیا صورت ہوگی، یہ پہلے دن ہی یہ باتیں لکھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ کاروبار شروع کیا، اعتماد ہے، دوستی ہے اور بھائی چارہ ہے، اس بنیاد پر کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لکھتے کچھ بھی نہیں، زبانی باتیں ہوتی ہیں، پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف کی صورت میں پھر اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اب کچھ لکھا تو نہیں ہے نا، تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ صلح کے طریق کو اختیار کرے۔ صلح کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ 1-2 جو معزز لوگ ہیں، سنجیدہ اور فہمیدہ لوگ، ان کو بٹھائیں اور اپنا معاملہ سارا بیان کریں، اور پھر اس طریقے کے ساتھ مصالحت کے ساتھ معاملے کو حل کریں۔ اس میں تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ صلح جو ہے یہ صلح جائز ہے، کل صلح جائز، ہر قسم کا صلح مصالحت یہ جائز ہے، مگر وہ صلح جو حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال بنا دے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی مصالحت کے طور پر اور دونوں بیٹھ کے مشورے سے اس مسئلے کو حل کریں گے، وہ جائز ہوگا، وہ شریعت کو بھی قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ کی جانب بڑھیں۔ ثنا عابد کے نام سے آئی ڈی لکھتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری اپنی ساس سے بحث ہو رہی ہے، میں اپنی محرومیوں، دل کا دکھ اور شکایتوں کا اظہار کر رہی ہوں، لیکن وہ میری باتوں کو نظر انداز کر رہی ہیں اور میری بات کو اہمیت نہیں دے رہی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ ریالٹی بھی لگتی ہے؟ نہیں، یہ اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے، اچھا، یہ حقیقت کے جو حالات ہیں، اگر جو ساس محترمہ ہیں اگر وہ حیات ہیں، پھر یوں خواب دیکھا ہے تو یہ حقیقی زندگی کی جو اونچ نیچ تلخیاں ہیں یہ انہی کا عکس ہے، اور یہ کوئی ایک آدھا گھر چھوڑ کے ہے، ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے گھر کی کہانی ہے، تو اس لیے اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ تو ساس محترمہ کو بھی اس طرح کے خواب اگر وہ حیات ہیں شاید ان کو بھی آتے ہوں کہ وہ اپنی بہو سے کوئی باتیں کر رہی ہیں لیکن جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں مان رہی، تو یہ حقیقی زندگی کا عکس ہے۔ بس اس طرح کے معاملات اگر ہیں اونچ نیچ حقیقت میں تو ان کو مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ سلجھانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ بار بار ایک شخص کا خواب میں آنا یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یا تو اس شخص سے بہت زیادہ کسی شخص کو نفرت ہو، اچھا، اس وجہ سے بھی وہ آتا ہے، اچھا، یا اس سے بہت زیادہ محبت ہو پھر بھی آتا ہے،
اس کے کردار سے، اس کے اوصاف، اس کی خصوصیات سے وہ متاثر ہو، جانتا تک نہیں، یعنی وہ اسے نہیں جانتا لیکن وہ اسے جانتا ہے خواب دیکھنے والا، تو اس کے اوصاف سے وہ متاثر ہے تو پھر بھی وہ خواب کے اندر آ سکتا ہے۔ اور بسا اوقات کسی شخص کے اوصاف سے بھی متاثر نہیں ہے، نفرت بھی نہیں ہے، لیکن بدگمانی ہے کسی چیز کے حوالے سے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ خواب سنا، ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ ساس محترمہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ یوں کرتی ہیں، میرے معاملات کو دیکھتی نہیں ہیں، یا میرے شوہر کو اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ مجھ سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ جب بدگمانیاں ہوتی ہیں، بدگمانیوں کی وجہ سے بھی کوئی شخص بار بار اس طرح سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ وہ بار بار نظر آنے والا انسان آپ پہ جادو کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی عبدالجبار سے فیصل آباد سے ہیں۔ عبدالجبار صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ کیا سوال ہے جی آپ کا؟ میرا مفتی عرفان صاحب سے سوال ہے جی کہ یہ کچھ ہفتہ ڈیڑھ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایک بچی جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس کا جو حق مر انہوں نے کلیم کر لیا ہے، یعنی انہوں نے دعویٰ کر دیا رخصتی ابھی چند مہینے بعد ہی نکاح کے انہوں نے نا دعویٰ کر دیا کہ ہمیں حق مار دلایا جائے۔ اچھا، تو حق مار میں 2 کنال زمین، 10 تولے سونا اور 1 مکان لکھا ہوا تھا۔ تو عدالت نے ان کو حکم دیا دلہا والوں کو کہ آپ اس کو دے دیں، حق مار آپ کو پورا دے دیں جتنا لکھا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے شرعی لحاظ سے ایک بچی جس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی تک، رخصت ہو کے اپنے سسرال آئی نہیں ہے، تو اس حق مار اس کو کتنا ملنا چاہیے؟ ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس پر؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالجبار صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے۔ مہر جو ہے نا جو لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، یہ ملنے کے بعد، نکاح کے بعد کہ نکاح کے بعد جب یہ مل لیتے ہیں تو پھر پورا حق مہر واجب ہو جاتا ہے خاوند پر۔ شیخ یہاں پر واضح کر دیجئے میاں بیوی میں ذرا بتاتا ہوں۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح میں جو مہر طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو جاتی ہے، رخصتی کے بعد یہ مل لیتے ہیں، جماع کر لیتے ہیں، پھر تو مکمل مہر جتنا لکھا ہوا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ بندہ اس کو طلاق دے دے، یہ سارا جو مہر ہے یہ دینا پڑے گا بیوی کو، اور یہ لازم ہے۔ اور اگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی کہ علیحدگی ہو گئی، نکاح ہو گیا ہوگا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ابھی نہیں ہوئی کہ لڑکے نے اس بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں شریعت نے جو بتایا ہے وہ ہے نصف مہر۔ جو طے شدہ مہر ہے اس کا نصف جو ہے وہ اس لڑکی کو ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پورا ادا کریں۔ ہاں جی، اب یہ جو ہے نا ہائی کورٹ نے جو یہ کہہ دیا ہے اور بتایا یہ ہے کہ یہ سارا ابھی دے دو، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے بالکل نادرست فیصلہ۔ اگر ابھی شیخ یہ بھی کلیریفیکیشن ہمارے بھائی نے یہ نہیں کلیئر بتایا کہ کیا پتہ مل چکے ہوں، کیا پتہ نہ ملے ہوں، یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے؟ بس وہ میں نے پھر بتا دیا، اگر ملنے کے بعد طلاق ہو گئی ہے پھر تو سارا مہر دینا پڑے گا، اور اگر نہیں ملے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی مہر کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی علیحدگی ہو گئی ہے اور بندے نے طلاق دے دی ہے یا انہوں نے خلا کا مطالبہ کر لیا ہے، اب وہ سارا مہر وہ مانگ رہے ہیں، اور عدالت نے بھی مکمل مہر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ مکمل مہر اس لڑکی کا حق نہیں بنتا، نصف مہر بنتا ہے جب بندے نے طلاق دی ہے، اور اگر انہوں نے خلا مانگا ہے لڑکی والوں نے تو پھر اس صورت میں تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، بلکہ جو طے شدہ ہے وہ بھی لڑکے کا ہی ہے۔ لیکن شیخ یہاں پر ایک اور بات آپ سے میں چاہوں گا فرمائیے گا اس والے سے کہ ایک لڑکی اور لڑکا اگر بغیر رخصتی، جو لوگوں کے سامنے رخصتی نہیں ہوئی، ابھی نہیں رخصتی ہوئی لیکن اس کے باوجود مل لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی نکاح کے بعد جب ان کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، میاں بیوی والا تعلق،
اب یہ جو ظاہری رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بالکل مکمل محل آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ معیز الرحمان صاحب راول پنڈی سے۔ معیز صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میں خواب میں اکثر پانی دیکھتا ہوں اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر صرف پانی دیکھتے ہیں یا پانی کی کوئی صورت دیکھتے ہیں؟ نہیں، سمندر دیکھتا ہوں پانی کا۔ اچھا سمندر دیکھتے ہیں شیخ۔ اس کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ اور میں اچانک سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، ہر بار ہی میرے ساتھ ایسے شیخ ہوتا آپ ہے۔ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ طغیانی والا کوئی لہریں موجیں اس کی اچھل رہی ہیں یا بس ویسے دیکھا ہے پرسکون؟ موجیں ادھر بھی ہوتی ہے، لہریں ہوتی ہے پانی کی تیز سے۔ آپ کی طرف تو نہیں آ رہی؟ نہیں میری طرف نہیں آتی، بس ایسے ہی ادھر ہی ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کاروباری حوالے سے کوئی معاملات ہیں آپ کے؟ نہیں ابھی تک بے روزگار ہوں۔ ٹھیک ہے معیز الرحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میں کال کی راول پنڈی سے۔ بات سنیں ایک منٹ۔ جی فرمائیے۔ جی میری والدہ صاحبہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہی، تو والدہ صاحبہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ جی شکریہ، فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے خواب میں دیکھا ہے مور ناچ رہا ہے نا، تو میری جو ہے باوج وہ اس کے ساتھ آگے وہ بھی ناچ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ میں بڑی پریشان ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھاوج آپ کی زندہ ہیں؟ جی زندہ ہے ماشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی۔ جی بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ گھر والے سارے بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ شیخ فرمائیے خواب۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی ماں جی کو۔ اور بیٹے نے جو کہا نا سمندر دیکھتے ہیں بار بار، جی تو ابھی ایک دو خواب پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سمندر کی لہریں کچھ کیفیتیں وہ آزمائش کی طرف بھی ہوتی ہیں، اس کا اشارہ۔ اور میں نے یہ کاروبار اور مالی معاملات کا پوچھا تھا تو بھائی نے کہا کہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہیں، بے روزگار ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا آزمائش کی طرف اشارہ ہے، لیکن سمندر کی آزمائش اس کا نتیجہ خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے پانی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور سمندر کے اندر اللہ نے کیا کچھ چھپایا ہوا ہے انسان کے لیے، وہ تو موتی بھی ہیں، وہ تو مچھلی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ جی بالکل۔ تو انشاءاللہ یہ خیر والا نتیجہ ہوگا، لیکن فی الوقت یہ وہی جو آزمائشیں ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو والدہ محترمہ نے دیکھا ہے مور کو ناچتے ہوئے، اور مور کے ساتھ جو بھابھی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی، تو یہ مور کے ساتھ ناچنے سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وہ کہیں کہ اب یہ ہماری بھابھی جو ہے نا وہ یہ کہیں ڈانس کی صورت نہیں، یہ جیسے ہوتا ہے نا مور خوشی سے ناچتا ہے، ہاں جی، تو اس کی خوشی کو دیکھ کر چھوٹے بڑے جو ہے نا وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ کسی خوشی والی اور اچھی خبر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا شیخ، اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر دینی پوسٹ صرف شہرت، لائکس یا فالوورز بڑھانے کی نیت سے شیئر کرے تو اس کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہوگی شیخ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا معتبر ہونا یہ نیتوں کے ساتھ ہے، اور بندہ جو نیت کرتا ہے اس کے لیے وہی ملے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت قبول ہے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ جو دینی پوسٹ ہے، علم کی بات ہے، اس کو شیئر کرتا ہے اور مقصود اپنی شہرت ہے، تو یہ جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور فائدہ تب حاصل ہوتا جب اس کی نیت خالص ہوتی، اللہ کے لیے یہ کام ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہوتا کہ یہ ایک فریضہ ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے یہ علم حاصل ہو گیا ہے اور یہ علم میں آگے پہنچاتا ہوں، تو نیت اگر درست ہوتی تو اس کو ثواب ملتا، اور نیت درست نہیں ہے تو یہ اس کو اس چیز کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ریاکاری کا الگ سے وبال ہے، گناہ ہے، اور وہ بڑا سخت جرم ہے۔ سر جزاک اللہ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قصور سے۔ قاری صاحب کیسے ہیں جی؟
الحمدللہ اللہ کے فن آپ سنا ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ اللہ کا خاص کرم. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے جی. کہ ایک بہت بڑا یہ خوبانی کا درخت ہے. اس سے انہوں نے خوبانی اتاری ہیں اور خوبانیاں کھائی بھی ہیں, بہت میٹھی خوبانیاں. اچھا, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے آپ کی مسز کی؟ تقریباً 37 سال عمر. اور بچے آپ کے کتنے ہیں؟ آخری بچہ کتنی عمر کا ہے؟ پریگنینسی بتائیے. ایک بیٹی ہے 9 سال کی, ایک بیٹا ہے 7.5 سال. اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی آپ کو؟ اس کے بعد اولاد نہیں ہے. کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے؟ میڈیکل ایشو بھی ہے ان کا, موٹاپا ہے اور اس طرح مسئلہ یعنی بنتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے قاری صاحب, قاری عبداللطیف صاحب مسجد موجود تھے قصور سے. شیخ فرمائیے گا. جی قاری صاحب, یہ انشاءاللہ کسی خیر کی طرف اشارہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. خوبانی کا درخت, جی خوبانی کا درخت ہمارے ہاں مؤنث ہے, یعنی ایک تو رزق کی طرف اشارہ ہے, اور دوسرا جو میں نے ایک آخری بیٹا ہے ان کا 7 سال کا غالباً, بڑی بیٹی ہے اور دوسرا بیٹا ہے. میں نے میڈیکل ایشو اس لیے پوچھا ہے کہ بعض دفعہ کسی وجہ سے معاملہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر حضرات روک دیتے ہیں کسی وجہ سے. اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہم نے 15 سال کے گیپ سے بھی, یعنی آخری بیٹا 15 سال کا ہے, اس کے بعد اللہ نے 14 سال 15 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا, تو انشاءاللہ یہ خیر کی علامت ہے. امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بیٹی کی نعمت سے, اولاد کی نعمت سے نوازیں گے, اور خیر و برکت اور رزق کی اشارہ وہ تو موجود ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ جزاک اللہ, بارک اللہ, تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزمانی صاحب. شیخ جزاک اللہ, خوابوں کی تعبیر ماشاءاللہ بہت سی طرح کی, اور ماشاءاللہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں دونوں شیوخ سے الحمدللہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. دعاؤں کی درخواست ہے. پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا